नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को हटाने के मुतल्लिक चंद बड़े चैनल्स पर जो खबरें चलाई गईं उन खबरों के पीछे असल कहानी क्या है, इस मामले पर क्या बहुत बड़ा दावा किया गया और दो दिलचस्प ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस तरह की हसास फाइल पहुंचाई गई, ये फाइल किन इंटेलिजेंस ज़राए ने तैयार की थी, इस फाइल के दो हैरान कुन नुकात क्या थे, इसी फाइल पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस नोयत के फैसले किए, मरियम नवाज को पार्टी के अंदर किस बड़ी साजिश की इत्तला मिली जिसके बाद उन्होंने एक्टिव होने का फैसला किया है और पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को हटाने के मुतल्लिक बड़े चैनल्स पर जो खबरें चलाई गईं उन खबरों के पीछे असल किस्सा क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस में किस नोयत की हसास फाइल पहुंचाई गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंदन में किस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, किस नोयत की गैर मामूली मीटिंग हुई और इस मीटिंग में क्या गैर मामूली फैसला किया गया। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से कुछ ऐसी इतलात मिल रही थीं जो उनके लिए बहुत तशवीशनाक थीं। ये इतलात मरियम नवाज के मुतल्लिक भी थीं, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी थीं और ख़ुद मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी थीं। अब मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ के कहने पर पिछले चंद माह से खामोश करवा रखा है और शहबाज शरीफ असल में मरियम नवाज की खामोशी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते थे कि देखें, मैं आपका इतना फर्मा बरदार हूं कि मरियम नवाज जो हर वक्त पाक फौज के खिलाफ बयानात देती थीं, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करती थीं, जर्नैलों के खिलाफ इल्ज़ामात लगाती थीं, जर्नैलों के खिलाफ ट्वीट्स करती थीं और यहाँ तक कि इस किस्म के ट्वीट्स भी उन्होंने किए कि आज़ाद कश्मीर में आज़ादी के नारे लग गए हैं और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो फौज मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को इसलिए खामोश करवाया कि वो ये चाहते थे कि एक डील का माहौल पैदा हो और इस डील के माहौल से वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और अपने लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए रिलीफ हासिल कर लें। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान हुआ ये कि शहबाज शरीफ के कैंप के जो रहनुमा हैं इनके दो खुफिया इजलास हुए और इन दोनों इजलासों की खबर असल में लीक हो गई और ये जो इजलास थे, जाहिर है कि मरियम नवाज का पार्टी के अंदर अपना एक इंटेलिजेंस निज़ाम भी है, तो वो जो एक निज़ाम चलाती हैं पार्टी के अंदर अपने ख़ास कारिंदों के ज़रिए, उनके ज़रिए मरियम नवाज को ये पता चला कि ये जो खुफिया इजलास हुए हैं शहबाज शरीफ कैंप के, ये तो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के लिए ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि इस इजलास में, ये जो दोनों इजलास थे, इनमें यह कहा गया कि अब मरियम नवाज चूँकि खामोश हैं तो मरियम नवाज को साइड पर ही रहना चाहिए, यानी उनको पार्टी से साइड लाइन कर दिया जाए, अमली तौर पर वो फाल सियासत ना करें और अब शहबाज शरीफ अमली तौर पर वफाक की सियासत करें, पंजाब की सियासत से बाहर निकल आएँ और शहबाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बने नून लीग की जानिब से, जबकि हमजा शहबाज को पंजाब में नून लीग का चेहरा बनाया जाए। यानी शहबाज शरीफ कैंप के लोगों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब फैसला कर लिया जाए कि शहबाज शरीफ वफाक की सियासत करेंगे और मरियम नवाज फाल सियासत नहीं करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज जिस किस्म की सियासत कर रही थी, जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था और जिस तरीके से पाक फौज पर वो इल्ज़ामात लगा रही थी, तो उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा, इस इजलास में कहा गया। इसी इजलास में यह भी कहा गया कि मियां नवाज शरीफ खुद तो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, बार बार तारीखों का ऐलान तो कर दिया जाता है, जो रहनुमा हैं उनको तसल्ली देने के लिए, कारकुनों को तसल्ली देने के लिए, लेकिन अब तक मियां नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और यहाँ जो पार्टी रहनुमा हैं उनको कहा जा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ें या आप कुर्बानियाँ दें, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ को भी ये वाज़े करना चाहिए, खुद ये अनाउंस कर देना चाहिए कि शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे 2023 के इलेक्शन में, वरना
2023 کے الیکشن میں ہمارا جو حشر ہے یہ 2018 کے الیکشن سے بھی برا ہوگا۔ اب یہ جو پورا معاملہ تھا یہ میاں نواز شریف تک کیسے پہنچا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے کچھ ایسے اپنے کار خاص رکھے ہوئے ہیں جو کہ شہباز شریف کے کیمپ کی جاسوسی کرتے ہیں۔ شہباز شریف کے کیمپ کے رہنما کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو کچھ ایسے کارندے ہیں مریم نواز کے جو کہ شہباز شریف کے کیمپ کے تمام رہنماؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں، جس طرح کے جاوید لطیف۔ تو ان جیسے لوگوں کے ذریعے مریم نواز کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً میاں نواز شریف تک یہ اطلاع پہنچائی کہ ہمیں تو شہباز شریف کا جو کیمپ ہے یہ سائیڈ لائن کر رہا ہے، جس پر میاں نواز شریف بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کر لی اور اس میں ایک ہنگامی اور بہت اہم نوعیت کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اب یہ جو میٹنگ تھی اس میں شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں وہ شریک تھے، لیکن پرائمیرلی جو ہارڈ کور قسم کے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، جن کو ہاکش سوچ کے حامل رہنما کہا جاتا ہے، جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ایما پر اور ان کی تھپکی پر اور ان کے کہنے پر فوج مخالف بیانات دیتے ہیں، ان کو خاص طور پر اس اجلاس میں بلایا گیا۔ اور شہباز شریف کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف کو ذرا بتایا جائے کہ آپ کا کیمپ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ اب جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو میاں نواز شریف نے جب اپنی تقریر شروع کی ان رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے تو انہوں نے ایک تاثر تو یہ دیا کہ ان کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری معلومات ان کے پاس موجود ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے شہباز شریف کا جو کیمپ ہے وہ پارٹی کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کس طریقے سے مریم نواز کو پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہو جائیں، یعنی پارٹی کی عملی سیاست سے لا تعلق ہو جائیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ بھی کیا اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر شہباز شریف ناخوش تھے اور ان کے کیمپ کے لیے بھی یہ ایک بری خبر تھی۔ پہلے تو میاں نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ مریم نواز کو ہم نے آپ کے کہنے پر خاموش کروایا، آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز اگر خاموش ہو جائیں گی اور میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں گا، یعنی جس طریقے سے ہم پہلے جرنیلوں کے خلاف بیانات دیتے تھے، ووٹ کو عزت دو کا جو ایک بیانیہ ہم نے بنا رکھا تھا، تو مریم نواز کو ہم نے خاموش بھی کروایا، میں خود بھی خاموش ہو گیا، ہم پر تنقید بھی ہوئی کہ ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے، ہمارا ساتھ دینے والے ہم پر تنقید کرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی خاموشی اور میاں نواز شریف کی خاموشی، کہ میاں نواز شریف تو اب کوئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز کی خاموشی اور میری خاموشی کے باوجود نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اب تک ہمیں تحریک عدم اعتماد پر کوئی گرین سگنل دیا ہے۔ بڑی آپ باتیں کر رہے تھے اس وقت، بلاول بھٹو بھی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرے گی اور ہمارے نمبر بھی پورے ہو جائیں گے، لیکن اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح لانگ مارچ کے متعلق جو پلان بنایا گیا تھا کہ ہم ریڈ زون میں جائیں گے اور پھر فوج جو ہے وہ سیاسی مداخلت کرے گی، اس حوالے سے بھی آپ نے ابھی تک ہمیں آگاہ نہیں کیا کہ آپ کو کوئی گرین سگنل ملا یا نہیں ملا۔ اسی طرح جو مائنس عمران خان فارمولہ میں نے پیش کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے صرف وزیر اعظم عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، تحریک انصاف کا ہی کوئی اور رہنما پرائم منسٹر بن جائے اور اس کے بعد 6 مہینے کے اندر الیکشن ہوں 2022 میں، اس موو کو بھی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی، تو پھر آپ بتائیں کہ مریم نواز کو خاموش کروانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور میں نے جو اتنا بڑا یو ٹرن لیا جس پر میرے پر تنقید بھی ہوئی، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ الٹا اب مریم نواز کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پارٹی کے اندر سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز پارٹی کو نہ چلائیں۔ لیکن میاں نواز شریف نے پھر اپنا فیصلہ صادر کیا اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مریم نواز اب دوبارہ سے سیاست میں فعال ہوں گی تاکہ شہباز شریف پارٹی کا کنٹرول نہ سنبھال سکیں۔ اس کے بعد یہ باضابطہ اعلان کیا گیا ان رہنماؤں کی موجودگی میں میاں نواز شریف کی جانب سے کہ مریم نواز اب جلسے جلوس کریں گی اور فروری کا جو دوسرا ہفتہ ہے اس میں وہ پنجاب میں مختلف شہروں میں جلسے کریں گی اور پھر خیبر پختونخوا کا رخ کریں گی اور وہاں بھی جلسے کریں گی، اور جو لانگ مارچ ہے اس کا مرکزی چہرہ اب شہباز شریف نہیں ہوں گے، یعنی پہلے تو لانگ مارچ کو شہباز شریف
اور فضل الرحمان نے لیڈ کرنا تھا، لیکن اب میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کراؤڈ پل کریں گی، نام نہاد جو ایک کراؤڈ پلر ان کو مسلم لیگ نون کے اندر کہا جاتا ہے، اور لانگ مارچ کا جو مرکزی چہرہ ہے وہ مریم نواز ہوں گی۔ اور اس پر شہباز شریف نے قائل کرنے کی کوشش کی میاں نواز شریف کو کہ مریم نواز کو کچھ عرصہ خاموش رہنے دیں، میرے رابطے اب بھی جاری ہیں، میں پر امید ہوں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل لے لوں گا، لیکن میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میری بیٹی مریم نواز کو کوئی سائیڈ لائن کرے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ہٹانے کی خبروں کی اصل کہانی کیا ہے اور دو دلچسپ زمینی حقائق کیا ہیں۔ مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے متعلق کیا 3 بڑے انکشافات کیے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑی باخبر شخصیت ہے اور فوجی حلقوں کے بہت قریب مانی جاتی ہے۔ اس شخصیت نے جو پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کی خبریں چل رہی تھیں، جو اطلاعات اور افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، ان کے متعلق بھی انکشافات کیے ہیں۔ اسی طرح اسی شخصیت نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ کون کون جرنیلوں سے کس کس وقت ملتا رہا، اور یہ جو انکشافات ہیں براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ہیں، براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق بھی ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشافات جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کے درمیان جو مبینہ ڈیل ہے اس کے متعلق بھی ہیں، اور جرنیلوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطوں کے متعلق بھی ہیں۔ ایک تو اس شخصیت کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی جانب سے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں، تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حل ہو گئے ہیں، یہ تاثر سراسر بے بنیاد ہے۔ لیکن جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے تو ملک کا کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ جی ایچ کیو کی پیداوار نہیں ہے، یعنی وہاں سے جو فیڈ نہیں لیتا، وہاں سے ڈائریکٹیوز نہیں لیتا، یا ان کی گود میں بیٹھ کر جس نے سیاست نہیں کی۔ اس کے بعد اسی شخصیت کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو جرنیلوں سے نہیں ملتا۔ مجھے معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں کون کون جرنیلوں سے رابطے میں رہا، کن کن جرنیلوں سے کس کس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ آپ ملتے بھی ہیں جرنیلوں سے اور شرماتے بھی ہیں، یعنی سامنے بھی نہیں آتے، پھر یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جرنیلوں سے ملے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے تصدیق کر دی کہ شہباز شریف نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے تھے اور ان کے جرنیلوں سے رابطے ہوئے۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے یہ کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ ایک نااہل اپوزیشن ہے، اس نے حکومت کے 4 سال پورے کروا دیے، اور 5واں سال آ کر سیاسی حملہ کرنا اس اپوزیشن کی خودکشی ہوگی۔ یہ اس شخصیت نے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد یہ جو شخصیت ہے جو فوج کے بہت قریب ہے، اس کا کہنا تھا کہ اپوزیشن 23 مارچ کو اسلام آباد میں آ کر کیا کرے گی، ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے، ان کو اپنا ایجنڈا سامنے لانا چاہیے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے، اپوزیشن میں کسی قسم کی جان نہیں ہے، اپوزیشن کو کسی نے یقین دہانی نہیں کروائی کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کو نمبر پورے کر کے دیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرے گی، نہ ہی -1 فارمولے میں کسی قسم کی حقیقت ہے۔ اور فضل الرحمان جس اسمبلی کو حرام کہتے تھے، فضل الرحمان کا یہ سٹینڈ تھا کہ یہ اسمبلی حرام ہے، لیکن اب وہ خود بھی استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 4 سال میں اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی، تو اس کا بلیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ 23 مارچ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ 23 مارچ کو OIC کے رہنما اسلام آباد آئیں گے، اور جو پریڈ ہونی ہے فوجی پریڈ، اس پریڈ میں شرکت بھی کریں گے، جبکہ چین سے جو ہم نے بڑے جدید جہاز لیے ہیں J-10C، ان کی فلائنگ بھی ہوگی۔ لیکن یہ پھر بھی 23 مارچ کو اسلام آباد میں آ کر افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہاں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہاں ایک پرتشدد صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنا ایجنڈا کلیئر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آخر ان کے مذموم مقاصد ہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو پیغام دیا تھا کہ میں اگر کسی غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، ان کا یہ بیان اپوزیشن کے لیے تھا، اور یہ بیان دے کر انہوں نے واقع ہی اپوزیشن کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی بجا دی ہے، اور ایک دن میں ہی اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہے یعنی لانگ مارچ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ اندیہ دیا کہ ان کے پاس یہ معلومات ہیں کہ یہ لانگ مارچ ایک دن کا ایونٹ ہوگا، اس میں کوئی دھرنا وغیرہ نہیں ہوگا،
اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ زون میں کوئی پرتشدد صورتحال پیدا کر سکے گی اپوزیشن، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس لانگ مارچ کی سپورٹ کا کوئی اشارہ وغیرہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ملٹری لیڈرشپ یہ فیصلہ کر چکی ہے اور حتمی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، اب بھی کھڑی ہے اور اسی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اور فضل الرحمان کو یہ کہنا کہ وہ دھرنا دیں اور دھرنے کے ذریعے حکومت گرائیں، یا یہ کہنا کہ کسی نے کوئی اشارہ کیا ہے، یہ مکمل طور پر بے بنیاد بات ہے۔ اس کے بعد اس شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وزیراعظم عمران خان نے 19 وزراء کو وزارتوں سے نکالا۔ عمران خان جس کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جس کو وہ وزارت سے نکال دیتے ہیں، جو وزیراعظم عمران خان کو پسند نہیں آتا اپنے کام کے حوالے سے، اگلے دن اس کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کی حیثیت اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہی اس وزیر کا یا اس سیاسی شخصیت کا کوئی نام ہوتا ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے، اس نے صدارتی نظام کے حوالے سے بھی بات کی، اور جو ایمرجنسی کے متعلق جو اطلاعات تھیں مختلف حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی اس شخصیت نے انکشاف کیا۔ اور اس شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ فی الحال تو صدارتی نظام لانے کا کوئی پلان نہیں بن رہا، وفاقی کابینہ کی سطح پر بھی یہ پلان ڈسکس نہیں ہوا، فی الحال تک تو یہ اطلاعات ہی ہیں۔ لیکن جو لوگ صدارتی نظام کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کس نظام سے پیدا ہوا تھا، یعنی رول آؤٹ نہیں کیا، ان اطلاعات کو مسترد نہیں کیا کہ آنے والے دنوں میں کوئی صدارتی نظام نافذ ہونے کا بالکل کوئی امکان نہیں ہے۔ ان امکانات کو انہوں نے رد نہیں کیا یہ بات کر کے۔ پھر اسی شخصیت کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں سب شریک تھے، یعنی حکومت بھی شریک تھی، طاقتور حلقے بھی شریک تھے، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو سعودی عرب سے لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور اب شہباز شریف جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر جس قسم کے کیسز ہیں ان کا بچنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تاہم آصف علی زرداری گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر میں ابھی فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جس قسم کے شواہد ہیں تو ان کی گرفتاری سے بچنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اب یہ جو انکشافات ہیں یہ کس اہم شخصیت کے ہیں، اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیخ رشید کو ہٹانے کے متعلق خبروں کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جیو نیوز سمیت، ظاہر ہے کہ جیو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، تو جیو نیوز سمیت کچھ چینلز نے یہ خبر، یعنی شیخ رشید احمد صاحب کو ہٹانے کی خبر ایک ایسے وقت میں چلائی گئی جب شہزاد اکبر کو پرائم منسٹر عمران خان نے کابینہ سے رخصت کیا تھا، ان کو وزارت سے نکالا تھا، اور اس کی 3 وجوہات بھی سامنے لائی گئی تھیں، اور پھر یہ تاثر بنایا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی ٹیم کی جو صفیں ہیں ان کو درست کرنے والے ہیں اور کچھ مزید تبدیلیاں لانے والے ہیں وفاقی کابینہ کے اندر۔ اس کے بعد چینلز پر یہ خبر چلائی گئی کہ وفاقی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر بہت اہم نوعیت کی اور بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم تبدیلی ہوگی وہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ہوگی۔ جیو نیوز سمیت کئی چینلز نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پرویز خٹک کو وزارت داخلہ کا قلمدان دیا جائے گا اور شیخ رشید سے وزارت داخلہ واپس لے لی جائے گی، جبکہ فواد چودھری کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ فواد چودھری وزارت دفاع میں چلے جائیں گے، جبکہ شیخ رشید احمد کے متعلق یہ کہا گیا کہ وزارت داخلہ سے نکالے جانے کے بعد ان کو وزارت اطلاعات دی جا سکتی ہے۔ اب جس وقت یہ خبریں چلیں اور مین سٹریم چینلز پر چلیں، یعنی ایسے چینلز کے اوپر جن کا بڑا نام ہے، جو بڑے پرومیننٹ چینلز ہیں، ان پر چلیں، تو ہم نے بطور صحافی شیخ رشید احمد کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا، اور پرائم منسٹر آفس کے جو قریبی ذرائع ہیں ہمارے، ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، اور یہ اطلاعات درست ہیں یا نہیں۔ اب جس وقت شیخ رشید صاحب کے قریبی ذرائع سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس قسم کی تبدیلی کا کوئی علم نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ وزارت اطلاعات میں جانے کے لیے بالکل رضامند نہیں ہے، اور اس قسم کا کوئی ماحول بھی نہیں ہے کہ شیخ رشید کو وزارت اطلاعات میں بھیجا جائے۔ یعنی شیخ رشید کے قریبی ذرائع نے اس خبر کو مکمل طور پر رد کر دیا، ڈینائی کر دیا۔ پھر وزیراعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں اور وزیراعظم آفس کے ذرائع،
ان سے ہم نے جب بطور صحافی رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ شیخ رشید کی وزارت تبدیل کرنے کے متعلق یہ جو اطلاعات آئی ہیں، جو خبریں چلی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، تو وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفس کے ذرائع نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان خبروں میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے اور یہ خبریں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ دوسری جانب جس اہم شخصیت کے انکشافات کے متعلق ہم نے آپ کو اسی ویڈیو میں آگاہ کیا، وہ شخصیت بھی خود وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہیں، جو کہ فوج کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے اعتماد سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وزارت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔